बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त इसको खारिज कर दिया है। आज ममनुआ फंडिंग केस का ऐसा पोस्टमार्टम किया है कि इलेक्शन कमीशन, FIA, वफाकी हुकूमत जो जिस बुनियाद पर इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाने की तैयारियां हो रही थी वो केस ही उड़ा के रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बहुत खूबसूरत फ़ैसला, बहुत खूबसूरत रिमार्क सामने आए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो सदीक जान की दरख्वास्त ज़मानत पर चूँकि उनको आज अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है और उनके मुचलके जमा करवा दिए गए हैं और अदालत ने उनकी हत्या केस को खारिज कर दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो झूठा मुकदमा था, झूठा मुकदमा बनाने वालों का भी मुँह काला हुआ और सदीक जान सुरखरू हुए। और आज की समाअत का हसन न्याज़ी की जो फिज़िकल रिमांड के खिलाफ नज़रसानी की अपील थी वो खारिज कर दी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पहले सदीक जान की रिहाई के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में समाअत हुई और सदीक जान को वही पूरे 24 घंटों के बाद अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी जो थे उनकी जानिब से जो सदीक जान के साथी थे इदरीस चाचड़, उनकी हद तक पहले ही वो डिस्चार्ज लिख के ले आए थे कि इनकी हद तक ये बेगुनाह हैं और इनकी हद तक केस नहीं बनता। और समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। सरकारी वकील ने कहा कि 2 मुलज़मान हैं इसलिए वक्त मांग रहे हैं। जज ने समाअत करते हुए कहा कि आपको इसलिए वक्त दिया था कि साफ़ी और दहशतगर्द में फ़र्क वाज़ेह करें। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि लाहौर लेकर जाना सदीक जान को, जिस पर जज ने कहा मैं कोई बात नहीं कह रहा। उसके साथ ही अदालत ने सदीक जान को केस से डिस्चार्ज करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म कर दिया और मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सदीक इदरीस चाचड़ को वैसे बेगुनाह लिख दिया था। सदीक जान की हद तक जब डिस्चार्ज भी कर दिया जाए तो ज़ाती मुचलके जमा करवाए जाते हैं। 50,000 के ज़ाती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया और इस तरीके से सदीक जान दोबारा से 48 घंटे मैक्सिमम रख पाए हैं। और आप जानते हैं कि कहाँ से हुक्म हुआ था मुकदमा दर्ज करने का और किस तरीके से भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया और फिर अदालत में पेश किया गया और अदालत में जो मुकदमा बनाया गया। लेकिन एक बात ये जो जितना भी इनकी जानिब से इस तरह के जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, एक्शंस किए जाएंगे, अल्टीमेटली ये लोगों को मज़ीद अपने जो मंजिल है उसके करीब लेके आएंगे। आज इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुबह से ही इस बात को शेयर कर रही है और इस बात पर अपने खदशात का इज़हार कर रही है कि हमें ख़तरा इस बात का है कि हर सूरत ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और ये दूसरा सानिया मॉडल टाउन बपा करना चाहते हैं। और इनका मकसद ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें गिरफ्तारी के लिए आएँ, वहाँ कारकुनान के साथ मामलात बनाए जाएँ और फिर वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये जो है वो सानिया मॉडल टाउन 2 बपा करें। इमरान खान की जानिब से बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि मैं अब नहीं चाहता कि मेरे किसी कारकुन का खून बहे और अगर ये मुझे गिरफ्तार करने आते हैं तो मैं अपने कारकुनान से कहता हूँ कि आपने पुरअमन रहना है और मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। चूँकि हफ्ते की शाम तरावी के बाद 9 बजे इमरान खान ने अज़ीम शान जलसे का ऐलान कर दिया है और बाकायदा इजाज़त में भी मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। तो उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, जो लाहौर हाई कोर्ट में आज 3-4 मुकदमात थे। बहरहाल हसन न्याज़ी की जो दरख्वास्त थी, नज़रसानी की अपील थी, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था और वकला ने नज़रसानी की अपील दायर की थी। कल से आज के लिए नोटिस हुआ था। आज जब अदालत में समाअत हुई, एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने हसन न्याज़ी की नज़रसानी अपील खारिज की और जिस पर अदालत में जो है वो हसन न्याज़ी के वकला फैसल चौधरी और शेर अफजल मरवत पेश हुए। समाअत के दौरान जज ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या हसन न्याज़ी का तिब्बी मुआयना हुआ, किस अस्पताल से हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हसन का तिब्बी मुआयना कल करवाया है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। वकील ने मौक़िफ़ किया कि पुलिस हसन न्याज़ी से असला बरामद करना चाहती है लेकिन बरामदगी में पुलिस मुलज़िम को टार्चर नहीं कर सकती। दर्ज मुकदमे के मुताबिक हसन न्याज़ी के पास असला था ही नहीं, किसी नामालूम फ़र्द के पास पिस्तौल थी जो अब तक मंजर आम पर नहीं आया और भाग गया। वकील ने दलाल दिया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले के जरिए पुलिस को तफ्तीश करने का पाबंद किया, जिस्मानी रिमांड दिया जाए लेकिन पुख्ता वजूहात की बिना पर ही दिया जाता है, इस वजह से रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो अदालत थी उन्होंने उनकी जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब कल तक के लिए जिस्मानी रिमांड है। कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा अदालत में
اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر عدالت ان کو جوڈیشل کرے گی تو پھر کل ہی درخواست ضمانت دائر ہو جائے گی اور وہ کل یا پرسوں ضمانت ہو جائے گی، اور پھر یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ آج ممنوعہ فنڈنگ کیس میں شو کاز نوٹس جاری کیا تھا جو ممنوعہ فنڈز تھے ان کو ان کی ضبطگی کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اعتراضات جمع کروائے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ممنوع فنڈنگ ضبطگی کیس میں شو کاز نوٹس پر محفوظ فیصلہ سنایا جو کہ 20 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ ضبطگی کیس میں شو کاز نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دی اور گواہان کو طلب کر کے جرح کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ممنوع فنڈنگ ضبطگی کیس میں شو کاز نوٹس پر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور چیف الیکشن نے سوال کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کا کیا بنا اور کیا فیصلہ دیا، جس کا جواب دیتے ہوئے وکیل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فریقین کو سننے کی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا گیا تو اب اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دلائل کے لیے 6 ہفتے کا چونکہ اب جو جواب تھا وہ مسترد کر دیا گیا اور نہ گواہ پیش کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے نہ جرح کا موقع دیا جا رہا ہے، صرف وہ چاہتے ہیں کہ فائنل آرگومنٹس کریں اور اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے ممنوع فنڈنگ کیس پر۔ اب آپ اندازہ لگیں، ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ممنوع فنڈنگ کی رپورٹ تھی اس کے خلاف عدالت میں آپ جو ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، تو اس وقت بھی جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کیسے ممنوع فنڈنگ میں یہ کارروائی کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن چونکہ اب ساری چیزیں ہر طرف سے چیزیں ایک خاص بند گلی میں لے کے جانا چاہ رہی ہیں عمران خان کو، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ اب کوئی جرح، کوئی گواہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ آرگومنٹس ہوں گے، تو اس پر پھر پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا جی کہ ہمیں کوئی 6 ہفتوں کا ٹائم دے، ہم اس کی تیاری کر لیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کوئی 2 ہفتوں کا ٹائم نہیں ہے، اب تو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے، اور 28 مارچ کے لیے ممنوع فنڈنگ کیس میں فائنل آرگومنٹس کے لیے رکھ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف آج کے فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ آج کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ابھی تو آپ نے شو کاز نوٹس کا جواب دیا ہے، اس کا فیصلہ ہو لینے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو شو کاز نوٹس کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے تو آپ پھر آ سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کل ہی اس کو چیلنج کر دے گی، اور اللہ کرے کہ اس بینچ کے پاس لگے جس بینچ نے آج ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت کی۔ اب یہ جو ایف آئی اے کی درخواست تھی، ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کیا تھا، اور یہ الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ پر مقدمہ درج کیا گیا تھا جو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ جاری کی تھی، اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور اس مقدمے میں عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت کے خلاف بھی مقدمہ تھا، اور یہ وہ کیس تھا جس میں پہلی دفعہ نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے تھے جج جو تھی رخشندہ صاحبہ نے، جہاں عمران خان ممنوع فنڈنگ کیس میں پیش ہوئے تھے، وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست ضمانت عمران خان کی کنفرم کر دی اور کیا درخواست ضمانت منظور کر لی۔ اس کے خلاف انہوں نے ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، منسوخی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ اس کے اوپر 2 رکنی بینچ محسن اختر کیانی صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل بینچ تھا، اور عدالت میں جب سماعت ہوئی تو جو وکلاء تھے ان کی جانب سے عدالت میں دلائل دیے گئے۔ ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت منظوری کے حوالے سے 28 فروری کو اسپیشل کورٹ سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے، بینکنگ کورٹ کا جو فیصلہ ہے کالعدم قرار دے کر عمران خان کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ رضوان عباسی جو خاص پروسیکیوٹر ہیں، جتنے بھی عمران خان کے خلاف کیسز ہیں اس میں رضوان عباسی صاحب پیش ہوتے ہیں۔ رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے، عبوری ضمانت منظور کیے جانے کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر میں جو الزامات ہیں وہ تو عارف نقوی پر ہیں، عمران خان یا تحریک انصاف تو رقوم وصول کرنے والے نہیں ہیں۔ وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ چیریٹی رقوم ہے لیکن یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا کہ رقوم اگر سیاسی جماعت کے استعمال کی گئی ہیں تو ذاتی مقاصد کیسے ہو گئے؟ اگر سیاسی جماعت نے استعمال کی ہیں تو وہ کوئی عمران خان نے ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں نہ کیا، وہ تو پھر اپنی جماعت کے لیے کیا، جس پر ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ چیریٹی کی رقم کو کسی دوسرے کے غیر ملکی اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجنا جرم ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا وہ خط دکھائیں جو آپ کو دوران تفتیش ملا ہے، آپ نے تفتیش میں اسٹیٹ بینک کا بندہ شامل ہی نہیں کیا، تفتیش میں کسی بینک اکاؤنٹ کا نام تبدیل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کیا اسٹیٹ بینک نے نام یا نیچر آف اکاؤنٹ تبدیل کرنے پر کوئی کارروائی کی؟
FIA کے وکیل نے جواب دیا کہ وہ تو کریں گے، UBL بینک کا متعلقہ ریکارڈ ہی غائب ہے۔ اسٹیٹ بینک سے تحریری جواب مانگا تھا جو انہوں نے فراہم کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کو 161 کے بیان میں شامل نہیں کیا گیا۔ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے وہ 161 کا بیان نہیں ہے۔ عدالت نے کہا ریکارڈ تو بینک کی ذمہ داری ہے، PTI والے تو نہیں لے گئے نا؟ کیا نیچر آف اکاؤنٹ تبدیل کرنے کے فارم پر عمران خان نے دستخط کیے تھے؟ وکیل FIA نے کہا یونس علی، طارق شفیع اور سردار اظہر طارق نے دستخط کیے، یہ وائٹ کالر کرائم ہے، ہم نے کافی چیزوں پر تفتیش کرنی ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا یہ تو اکاؤنٹ تبدیل ہی نہیں ہوا، فارم میں تو تفصیلات کچھ اور ہیں، یہ سارا کیس اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن میں آتا ہے۔ عمران خان کا طارق شفیع سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان کون سے پیسے نکلواتے رہے ہیں؟ اکاؤنٹ کا دستخط کنندہ کون ہے؟ یہ اکاؤنٹ تو تحریک انصاف کا ہے، تو تحریک انصاف کی کمیٹی نے چلانا ہے، عمران خان بینیفیشری کیسے ہو گئے؟ راجہ رضوان عباسی نے جواب دیا کہ جی یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم نے ابھی کرنی ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے، عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہی بینیفیشری ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ چوری کا پیسہ مسجد پہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دے یا مسجد میں چندہ دے دے تو آپ کیا اس مسجد والے کو پکڑ لیں گے کہ یہ چوری کا پیسہ تھا؟ اب اگر وہاں سے کوئی انلیگل پیسہ تھا اور وہ کسی بندے نے چیریٹی کے نام پہ یا پولیٹیکل فنڈنگ کے نام پر دے دیا تو کیا آپ اس بندے کو پکڑیں گے جس نے چوری کی تھی، یا جس جماعت کو دیا گیا آپ اس جماعت کو پکڑیں گے؟ عدالت نے کہا کہ یہ چیریٹی، آپ کہتے ہیں یہ چیریٹی کے پیسے تھے، چیریٹی یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا کوئی صدقات کا پیسے ہیں یا کوئی ویلفیئر کسی پرپس کے لیے جو ہے وہ پیسے دیتا ہے کسی بھی فرد کو، ادارے کو۔ تو اب اگر ادارے کے پاس پیسے آ گئے ہیں اور شوکت خانم کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی کہے جی کہ یہ بندہ تو کرپٹ تھا، اب اگر کرپٹ نے زکوٰۃ دی ہے تو جس ادارے کو زکوٰۃ دی آپ اس کو پکڑ لیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ کرپٹ تھا تو اس نے کرپشن کی ہے تو وہ کرپشن والے کو پکڑیں۔ اگر برطانیہ میں کوئی ایسا بندہ تھا جس نے غلط طریقے سے چیزوں کو دیکھا ہے یا وہ وہاں پر کوئی کسی 2 نمبر دھندے میں ملوث تھا، عارف نقوی کا جو الزام ہے، تو آپ عارف نقوی کو پکڑیں، آپ عارف نقوی سے پوچھیں کہ اس نے کیسے وہاں سے چندہ کلیکٹ کیسے کیا یا کوئی دھوکہ دہی سے چندہ کلیکٹ کیا، آپ اس کو نہیں پکڑ رہے، جہاں چندہ جمع ہوا آپ ان کو پکڑ رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان آپ خود کہتے ہیں کہ اس نے ذاتی فائدہ نہیں لیا، جب اس نے ذاتی فائدہ نہیں لیا تو FIA کیسے اس میں بن سکتا ہے؟ اس میں صرف ایک تھا کہ اسٹیٹ بینک کو کارروائی کر سکتے، جب اسٹیٹ بینک نے کارروائی نہیں کی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن بھی نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن نے یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ تھا، یہ ممنوعہ، یہ فورن فنڈنگ نہیں تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور ہائی کورٹ سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارے کہاں سے ممنوعہ فنڈنگ، ہم نے تو خود اپنی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف کو پیسے دیے ہیں، سیاسی جماعت کے طور پر فنڈز کیے ہیں، تو ڈونیشنز دی ہیں، تو آپ ہمارے فنڈز کو کیوں ممنوعہ فنڈنگ کہہ رہے ہیں؟ اس پر اس حد تک ممنوعہ فنڈنگ کی جو رپورٹ تھی اس کو اڑا دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، جسٹس شاہد کریم صاحب نے۔ تو آج جو اپیل دائر کی گئی تھی، آج پہلے ہی سماعت تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں PTI چیئرمین عمران خان کی ضمانت منسوخی کے خلاف FIA کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کی ضمانت کو برقرار رکھا، اور باقاعدہ طور پر یہ آج واضح کر دیا کہ عمران خان کے خلاف سرے سے کوئی کیس ہے ہی نہیں ممنوعہ فنڈنگ کا۔ اب بتائیں مجھے کہ وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کی باتیں کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن 1 ہفتے کی تاریخیں دے رہا ہے، یہ جب تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئے گا تو یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اور اسی طرح کا فیصلہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ دے چکی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے PTI کے خلاف، پہلے فورن فنڈنگ تھا وہ ختم ہوا، پھر ممنوعہ فنڈنگ، اور یہ زبردستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ عدالتیں آج بھی کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس میں مزید بھی سرخرو ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔